أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल अल अनकबूत आयत नंबर 23 से 27 तक इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे। अपने लेसन का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीन कफ़रू, नून की जबर को बढ़ा के नहीं आपने पढ़ना है, उसको आपने जल्दी से अदा करना है। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिल्लाहि वलिक़ाइहि उलाइका यईसु मिर रहमती वउलाइक लहुम अज़ाबुन अलीम। والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون.
लाम के ऊपर जबर है, इसको ली नहीं पढ़ना आपने, ला पढ़ना है। ला आया है। ला आयातिल लिकौमी युमिनून। فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوا أو حرقوه فأنجاه الله من النار. إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وما لكم من ناصرين. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين.
فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق बा के ऊपर भी कलकला होगा और कॉफ के ऊपर अगर हम वक्फ करेंगे तो फिर कलकला किया जाएगा ववहबना लहू इसहाक वयाकूब वजअलना في ذريته النبوة नून के ऊपर पेश है नुबुवत वल وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين और वो लोग कफरू जिन्होंने इनकार किया
बिआयातिल्लाहि, बिआयाति आयात से, अल्लाही अल्लाह ताला की, और वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की आयात के साथ कुफ्र किया, वलिक़ाइही, और उसकी मुलाकात से। और ये कौन सी मुलाकात है? क़यामत के दिन, क़यामत की घड़ी पे अल्लाह ताला से मिलने से, मुलाकात से वो उन्होंने इनकार किया। उलाइका, वही लोग, या ईसू, मायूस हैं, मिर रहमती, मेरी रहमत से। व उलाइका, और यही लोग हैं, लहुम, उनके लिए, अज़ाबुन, अज़ाब है, अलीमुन, दर्दनाक। यानी कि वो लोग जो दुनिया में अल्लाह ताला की आयत के साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला की आयत का इनकार करते हैं, और आखिरत के दिन का इनकार करते हैं, और क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला रोज़े महशर जलवा अफरोज होंगे, और फिर अल्लाह ताला के सामने तमाम मखलूक़ात, तमाम लोग इकट्ठे होंगे और अपने आमाल की जवाबदेही के लिए अल्लाह ताला के सामने खड़े होंगे, उस मुलाकात से वो इनकार करते हैं। तो उस दिन ये जो इनकार करने वाले हैं, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस हो जाएंगे। वउलाइका, और यही वो लोग हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम, और ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा। तो वजह क्या है कि ऐसे लोगों को क्यों अल्लाह ताला दर्द देने वाले अजाब से दो चार करेगा? कि उन्होंने दुनिया में इनकार की रविश इख्तियार की। और इनकार किस तरीके से किया? चाहे वो अकायद के तौर पर बुत परस्ती की, या अल्लाह ताला की ज़ात और सिफात में किसी को कोई शरीक ठहराया और इस तरह कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, या हक को जानते हुए हक को छुपाया, या फिर अमली तौर पर उसका इजहार किया कि जो अल्लाह ताला की आयत थी उनको ना माना, और उनके बदले अपनी प्रियोरिटीज जो लाइफ के अंदर हैं उनको सेट किया, और जो तो उनकी अपनी मफादात के हवाले से उनको सूटेबल लगा, उसको तो उन्होंने इख्तियार कर लिया, और जिसमें उनको लगा कि उनको उनके मफादात को यहाँ पर नुकसान पहुंचता है, उन आयात को, अल्लाह ताला की आयात को छोड़ दिया। यानी कि प्रियोरिटी क्या सेट की कि जहां पर फायदा है वो तो एक्सेप्ट कर लिया जाए, और जहां पे फायदा बज़ाहिर नजर नहीं आता उसको ना एक्सेप्ट किया जाए। तो ये भी एक अमली इनकार होता है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि जो अल्लाह ताला ने जो दीन इस्लाम भेजा, तो सच्चे मोमिन वो हैं जो पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आयत कुरान के कुछ हिस्से पर तो अमल किया जाए और कुछ हिस्से पर अमल ना किया जाए। ये फिर वही कुफ्र के दर्जे में आता है, अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी के अंदर आता है कि जो चाहा वो किया। तो जो लोग कुफ्र करते हैं, अल्लाह ताला उनको दर्दनाक अजाब से दो चार करेगा क़यामत के दिन। और इनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, वो किस सोच के हामिल लोग होते हैं? वो अल्लाह ताला की ज़ात से, मुलाकात से इनकार करने वाले, यानी कि आखिरत से इनकार करने। बज़ाहिर तो वो अकीदे के ऊपर वो कहते हैं कि हम आखिरत पर ईमान लेके आए, लेकिन उनकी लाइफ जो होती है वो इस चीज का इनकार कर रही होती है कि वो आखिरत के ऊपर और अल्लाह ताला से मिलने पर पूरा पूरा ईमान रखते हैं। फमा, पस ना, काना, था, जवाबा, कोई जवाब, कौमी ही, उसकी कौम का। किसकी कौम का? यहाँ पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है, जिनका जिक्र हमने पिछली आयत के अंदर पढ़ा। और हमने पढ़ा कि जब अल्लाह के नबी ने उनको दावत दी अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाने की, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, फमा कान जवाब कौमी ही, तो उनकी कौम का कोई जवाब नहीं था उस दावत के ऊपर, मगर इल्ला, मगर अन ये के, कालू, उन्होंने कहा, उक़्तुलूहु, कत्ल कर दो इसको, औ हर्रिक़ूहु, या जला दो इसको, फ़अंजाहु, बस नजात दी हमने उसको। किसको? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। किसने नजात दी? अल्लाहु, अल्लाह ताला ने, मिनन्नार, आग से।
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ سے نجات دی. انا بے شک فی ذالک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم ان لوگوں کے لیے یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں. تو یہاں پر انہوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دلائل کا مقابلہ نہ کر سکے تو انہوں نے ہٹ درمی کی روش اختیار کی اور باطل کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، یعنی کہ غلط کام پر آپس میں ایکا کر لیا اور حضرت ابراہیم کو تنہا چھوڑ دیا. اور مل کر انہوں نے کیا یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ وہ دلائل سے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہرا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا جائے یا آپ کو جلا دیا جائے. تو جب انہوں نے یہ سب کچھ کیا، اپنا ہیلا کیا، وہ مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین فانجاہ، تو پھر نجات دی اللہ تعالیٰ نے آگ سے وہ الاؤ جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کیا ہوا تھا اور جس کے اندر انہوں نے پھینکا، تو اللہ تعالیٰ نے باحفاظت اپنے نبی کو اس میں رکھا اور آگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی. تو اس پورے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، یعنی کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دست قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اس ایک واقعے کے اندر بے شمار آیات اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہوں. وقال، اور کہا، انما اس کے سوا نہیں، اتخذتم پکڑا تم نے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، اوثانا بتوں کو. یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کی عبادت کر رہے ہو، یہ مطلب ہے اس حصے کا. وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، کہ جو تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان بتوں کو لے کر بیٹھے ہو یا ان کی اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہو، یہ کیوں ہے؟ مودتا بینکم فی الحیات الدنیا، مودتا یہ دوستی ہے، یہ محبت ہے، بینکم تمہارے آپس میں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کے لیے. تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، آپس میں ایک دوسرے کا ملنا جلنا تم لوگوں کو اس بات پہ اکساتا ہے کہ جس ٹرینڈ کے اوپر دوست ہے تو اسی کے اوپر وہ رہا جائے، یا جس پہ آباء و اجداد ہیں انہی کے ساتھ رہا جائے، ان کے اگینسٹ نہ چلا جائے. تو ان آپس کی محبت نے تم لوگوں کو ایسا کرنے پر مجبور کیا. اور پھر ایک اور بھی اس کے اندر فیکٹر ہے کہ اگر وہ اس چیز کا انکار کریں گے، بتوں کا انکار کریں گے اور ایک دوسرے راستے پر چلیں گے، تو پھر وہ جو قومی سپورٹ ہوتی ہے، جو قبائلی سپورٹ ہوتی ہے، اپنوں کی سپورٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ملتی. اور پھر جو انسان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں جو اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. تو دراصل کیا ہے پیچھے محرک؟ جو دنیا کی زندگی ہے اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. مودت بینکم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں باہم دوستی کے لیے ہے یہ سب کچھ، کہ دنیا جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے، تمہارے اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کی جو محبت تمہیں لے کے بیٹھی ہے وہ تمہیں نہ نقصان پہنچے اس میں. ثم پھر یوم دن القیامتی قیامت کے، یکفرو وہ انکار کر دیں گے، بعدکم بعض تمہارے، ببعدن بعض کا، ویلعنوا اور وہ لعنت بھیجیں گے، بعدکم بعض تمہارے، بعدن بعض پر. تو آج سے تم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور دوستی کی خاطر شرک کے اوپر، کفر کے اوپر، باطل کے اوپر اکٹھے ہوئے ہو، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو تم جو آپس میں محبت اور دوستی کے دعوے دار ہو، ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھیجیں گے اور ایک دوسرے کی دوستی کا انکار کر دیں گے. وَمَأْكُمْ اور تم، وَمَأْوَاكُمْ اور ٹھکانہ تمہارا، النار آگ ہوگا. وَمَأْوَاكُمْ اور ٹھکانہ تمہارا، النار آگ ہوگا. ایک سیکنڈ میں وَمَا لَكُمْ اور نہ ہوگا، لکم تمہارے لیے، من نصیر کوئی مددگار. فآمنا تو ایمان لائے، لہو ان کے اوپر، لوط علیہ السلام. وقال اور انہوں نے کہا، انی بے شک میں، مہاجرون ہجرت کرنے والا ہوں، الی ربی اپنے رب کی طرف. انہو بے شک وہ، ہوا وہی ہے، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر
آپ کی قوم کے اندر سے کون ایمان لے کے آیا؟ آپ کی قوم کے اندر سے حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے کے آئے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ آپ کے بھتیجے تھے، آپ کے بھائی کے بیٹے تھے۔ تو انہوں نے حضرت نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایمان لے کے آئے، بلکہ آپ کے فالوور بنے، یعنی کہ آپ کا جو پیغام تھا اس پر عمل کرنے والے بنے۔ ایمان اور ساتھ عمل۔ وقالا، اور آپ نے کہا، انی، بے شک میں، مہاجرون، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف۔ تو کیسی ہجرت؟ یہ ہر طریقے کی، یعنی کہ جو عقیدہ بیشتر تھا اس سارے عقیدے کو چھوڑنے والا ہوں میں، اپنے رب کی خاطر اس قوم سے نکلنے والا ہوں، اس علاقے سے ہجرت کرنے والا ہوں۔ انہو، بے شک وہ ہوا وہی ہے، العزیز، جو زبردست ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے۔ وَوَهَبْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لہو، اس کو، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق۔ تو ہجرت کی کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے علاقے سے ہجرت کی، اور حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سختیاں آپ کے اوپر آئیں، کیونکہ اس سے پیشتر ہم آیت کے سورت کے آغاز میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایمان لے کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش ضرور کرتا ہے۔ تو کتنی سخت آزمائش تھی جس میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے، اور اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی۔ تو یہ آزمائش ایک ٹیسٹ میں سے جب گزرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا، تو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، لہو، اس کو، لہو، اس کو، یعنی کہ اس کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اس ٹیسٹ کے بعد، اسحاق علیہ السلام، وَيَعْقُوبَ، اور یعقوب علیہ السلام، وَجَعَلْنَا، اور بنایا ہم نے، فی ذُرِّيَّتِهِ، ان کی ذریت کے اندر، ان کی اولاد میں، ان کی نسل میں، النبوت، نبوت، والکتاب، اور کتاب، وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، اجرہ، اجر، فی الدنیا، دنیا میں، وانہ، اور بے شک وہ، فی الآخرت، آخرت میں، لمن الصالحین، البتہ صالحین میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ریوارڈ دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا جو نبی تھے، پھر اس کے بعد پوتا عطا فرمایا جو نبی تھے، اس کے بعد ان کی آگے سے جو نسل چلی، حضرت یعقوب کی نسل کے اندر بے شمار پے در پے انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے۔ اور جیسے کہ اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جو آخری کڑی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر مکمل ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کی ذریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی عطا فرمائی، والکتابہ، اور کتاب بھی دی، یعنی کہ تورات، زبور، انجیل، اور اسی طرح قرآن پاک بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہ صرف اسحاق تھے بلکہ حضرت اسماعیل بھی تھے، اور انہی کے لڑی سے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ حضرت ان کا شجرہ نسب جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا زبردست ریوارڈ عطا فرمایا جو دنیا میں تھا، امامت کا، نبوت کا، کتاب کا، وَآتَيْنَاهُ، اور دیا ہم نے اس کو، اجرہ، اس کا اجر، فی الدنیا، دنیا میں۔ تو اس چیز سے کیا بات ظاہر ہوتی ہے کہ ٹیسٹ تو بہرحال ضرور ہوگا، ہر ایمان لانے والے کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ ضرور لے گا کہ وہ کس قدر اپنے رب کے اوپر ایمان لانے میں سچا ہے، اور کتنی وہ سختیوں کے اوپر استقامت اختیار کرتا ہے۔ اور جب وہ اس ٹیسٹ میں سے گزر جائے گا تو پھر آتیناہ اجرہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو اجر عطا کرتے ہیں، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ لمن الصالحین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں بھی ان لوگوں کے گروپ میں ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے صالحین کہا ہے۔ اور یہ ہے سٹیٹس، اور یہ ہے سرٹیفکیٹ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ صالحین میں سے ہیں، وہ جو اصلاح کرنے والے ہیں، اور خود بھی صالح ہیں، خود بھی نیک ہیں، پاک ہیں، اور اسی طرح وہ دوسروں کی بھی اصلاح کرنے والے ہیں، اسی طرح وہ قیامت میں بھی اسی گروپ کے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی صالحین میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ
إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.